बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब को अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2 हफ्तों के लिए ज़मानत दे दी। उनकी 2 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इन 2 जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को 2 हफ्तों के लिए अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में ज़मानत दे दी और साथ साथ ये फैसला दिया कि इमरान खान को किसी भी केस में 2 हफ्ते तक गिरफ्तार ना किया जाए। चूंकि उनका ये जो केस है इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद फैसला क्या करता है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सर एक चीज़ इन अदालतों से बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ इन फाजिल जज साहिबान से कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, तो इन अदालतों से ये पूछना चाहता हूँ, इन फाजिल जज साहिबान से ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप जज थे जब उस वक्त की अपोजिशन के रहनुमाओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, उनके खिलाफ नैब के मुकदमात बनाए जा रहे थे, उनके खिलाफ करप्शन केसेस बनाए जा रहे थे, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर उनको एहतसाब के नाम पर उनसे इंतकाम लिया जा रहा था और इमरान खान नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बना चुके थे। तो तब जज साहिबान और तब फाजिल अदालतें क्यों नहीं बोली कि उस वक्त के लोगों की जो गिरफ्तारियां थी वो गैर कानूनी थी? उस वक्त भी गैर कानूनी हुआ। क्या नवाज शरीफ और मरियम के साथ जो हुआ वो कानूनी था कि उनको एयरपोर्ट के इहाते से गिरफ्तार कर लिया गया? नैब की स्पेशल टीम्स वहां पर मौजूद थी, नैब के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे और उस वक्त तो ये हदायत थी ना, उस वक्त वो हदायत जो जनरल फैज़ की बाकियात थी, साकिब निसार की बाकियात थी, दीगर लोगों की जो बाकियात थी, उसके मुताबिक जिस तरह उनके खिलाफ सारा कुछ हो रहा था वो सबको नज़र आ रहा था। तो इसी तरह सर वैसे हैरान हूँ मैं इन अदालतों के ऊपर और इन जज साहिबान के ऊपर। और 2 लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके ऊपर भी बात करूंगा। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए उसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जी वफाकी काबीना के इजलास में अपने शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। काबीना ने उनको ये भी कहा कि आप इस मुल्क में एमरजेंसी लगा दें क्योंकि हालात इतने साजगार नहीं हैं और जिस तरह से ये अदालती निज़ाम चल रहा है और जिस स्पीड के साथ इंसाफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, इतनी स्पीड के साथ दूसरों को भी इंसाफ मिलना चाहिए था, इतनी स्पीड के साथ उनके हक में भी फैसले आने चाहिए थे। तो सर बहुत अच्छा होगा कि ये अदालतें अब ये म्यार कायम कर दें कि जिस तरह इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा है इसी तरह वो जो दीगर मुलजिमान जो बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं उनको भी एक एक दिन में उनके भी फैसले हो जाने चाहिए। जो बेचारे 8-8 साल से, कोई 10-10 साल से, कोई 50 साल से जेलों में गल सड़ रहे हैं, उनके भी केसेस का फैसला किया जाए। वो बेचारों को किस लिए अजियत में डाला हुआ है? अब तो इन अदालतों को अपने म्यार के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो मुलजम है, जिसके ऊपर अब अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसने किक बैक्स लिए, जिसने गलत काम किया, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल किया, उसने जो है वो करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए, उसने मलिक रियाज को बेनिफिट्स देने के लिए, उसको फवायद देने के लिए इस किस्म की घटिया हरकतें की। लेकिन वो अदालत की नज़र में तो मुलज़म नहीं है क्योंकि वो जज साहिबान के सामने पेश होगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आपको देखकर बड़ी खुशी हुई हमें, बहुत अच्छा लगा मैं आपको देखकर। आप आए अदालत में और हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने आपका चेहरा देखा। माशाल्लाह आप तो नमाजी, हाजी, प्रेजी, आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, आप तो उम्मत मुसलमान के सफ़ीर हैं। तो आप जैसे लीडर को तो देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। तो सर जब इस किस्म की बातें होंगी तो निज़ाम अदल पर उंगलियां उठेंगी, निज़ाम अदल पर जो लोगों का एतमाद है वो उठ जाएगा और निज़ाम अदल जब किसी के हाथ की रखेल बन जाएगा तो लोगों का इन अदालतों पर से भी एतमाद उठ जाएगा। वैसे बहुत अच्छा होता है कि इसी तरह इसी तर्ज की बुनियाद पर इसी स्पीड के साथ दूसरे लोगों को भी इंसाफ दिया जाता। वो जो मोहसिन दावड़ थे और अली वज़ीर थे, वो जो उनको जेलों में रखा गया, वो जो उसके अली वज़ीर के साथ हुआ, क्या रियासत जो है उस वक्त हरकत में आई? क्या उस वक्त रियासत ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया? क्या उस वक्त किसी अदालत ने इसका नोटिस लिया? जब इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम,
خورشید شاہ، فریال تالپور، آصف زرداری، جس کو جیل میں ڈالا گیا، کیا اس وقت عدالتوں نے نوٹس لیے؟ آج تو بڑے جمہوری فلسفے یاد آ رہے ہیں، آج تو بڑی جمہوری اخلاقیات یاد آ رہی ہیں، آج تو جمہوری جو ہے وہ لیکچر دیے جا رہے ہیں قوم کو، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک بندہ اس کو جیل میں رکھا گیا، اس کو غیر قانونی طور پر۔ اگر عمران خان نے ایک دن کی جیل کاٹی تو آپ عمران خان صاحب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مشرف دور میں وہ کس طرح گیدڑ کی طرح بھاگے، دیکھا نا آپ نے مشرف دور میں وہ کس طرح بھاگے، اور سب کو پتا ہے وہ کس طرح سے دوڑ لگا کر گئے۔ وہی عمران خان جس نے مشرف کے ریفرینڈم میں اس کو ووٹ دیا، وہی عمران خان جس کی تاریخ جو ہے وہ کالے کرتوتوں سے، سیاہ کرتوتوں سے بھری پڑی ہے، اس عمران خان کو بلا کر عدالت میں کہا جائے ملزم صاحب دسو کی فیصلہ کرنا ہے، تو سر ملزم سے جب پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ملزم کو ہار پہ نہ اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے تینوں رہا کیتا تو جا کار، تو کار نو جا، بس اتنی سی بات کرے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس ملک میں نظام عدل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مختلف ہے اور دوسروں کے لیے مختلف ہے، اور اس کے معیار عمران خان صاحب کے لیے کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس بنیاد پر، جس طرز پر ریلیف مل رہا ہے، دوسروں کو اس بنیاد پر، اس طرز پر ریلیف نہیں ملتا۔ اس کا مطلب کہ پھر نظام عدل جو ہے اس کے اندر جو ناقص چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتا تھا، جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا تھا، تب یہ عدالتیں خاموش تھیں، تب یہ جج صاحبان خاموش تھے۔ انتہائی قابل احترام ہے یہ عدالت، سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل، وہ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو قبول کرنا ہے، بالکل قبول کرنا ہے، لیکن ان سے بھی اختلاف ہے کہ جب عدالتیں آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے کریں گی تو کون قبول کرے گا۔ سوال تو میں نے ان سے بھی کیا تو انہوں نے کہا جواب تو آپ نے بالکل ٹھیک دیا، تو میں نے کہا جب آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے ہوں گے تو استاد محترم یہ بتایا جائے کہ کون قبول کرے گا ان فیصلوں کو، ان فیصلوں کی نظیر کو، اس کی مثال کو کون قبول کرے گا۔ اصل سوال تو یہ ہے جس کا جواب ہر پاکستانی یہی دے گا کہ بات تو ٹھیک کی ہے کہ جب ایک شخص کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوگی اور دوسرے شخص کو جو ہے اس کو ریلیف دیا جا رہا ہوگا، دو چوروں کو ساتھ کھڑا کر دیا جائے، ایک چور کو کہا جائے کہ جی تم بالکل ٹھیک ہو، دوسرے چور کو کہا جائے کہ جی تینوں سزا دینی ہے، وہ چور یہی کہے گا نا کہ بھائی اس چور کو تو آپ نے چھوڑ دیا تو مجھے کیوں نہیں چھوڑا، اس سے سیاسی انتقام لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آپ نے انتقام لینا ہے، اس کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا دلوانی ہے۔ تو سر جب اس طرح سے ہوگا، آپ پاکستان کی عدالتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری عدالتی تاریخ جو ہے وہ سیاہ کرتوتوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بہت عزت اور بہت احترام کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس معزز عدالت کو سامنے نہیں رکھ رہا، میں پچھلوں کی بات کر رہا ہوں، میں ماضی کے جو ہے وہ ان چیف جسٹس صاحبان کی بات کر رہا ہوں، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس منیر، مولوی مشتاق۔ تو حیران ہوں میں ان عدالتوں کے اوپر۔ اب ان عدالتوں کے اوپر بھی آتے ہیں جی، ایک جج صاحب ہیں جی لاہور ہائی کورٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے جو ملک میں ہو رہا ہے اس پر ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ 2 گھنٹے پہلے مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد گرفتاری کر لی جاتی ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، آنریبل جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب۔ اب ان جج صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے عمران خان کے جتنے کیسز کی سماعت کی، کیا عمران خان کسی ایک کیس میں بھی گرفتار ہوئے؟ آپ ہی اس بینچ کا حصہ تھے، اس اسپیشل بینچ کا حصہ تھے جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بینچ تشکیل دیا جاتا رہا۔ آپ نے ہی عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ سماعت کی، آپ ہی ان کیسز کی سماعت کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو تو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے اگر جج صاحب ماضی کی مثال دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اگر ماضی میں اسی طرح کیس بہت تیزی کے ساتھ بنایا گیا اور 2 گھنٹے میں گرفتاری ہوئی تو سر وہ تو پھر بدترین انتقام ہے، وہ تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آ جاتا ہے کہ ایک جج صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ اپنے بیان کو کلیریفائی کرتے یا اس کی کلیریفیکیشن یا اس کی وضاحت پیش کرتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ گزشتہ 1 سال سے جو ملک میں ہو رہا ہے اس پر ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کیا 1 سال سے اس پاکستان میں ریاست کے رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا رہا؟ جج صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا، جج صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا شخص جو بار بار اپنے ہر بیان میں جھوٹ بولتا رہا کہ مجھے امریکہ نے نکالا، میرے خلاف امریکہ کی سازش تھی، میرے خلاف امریکہ نے جو ہے وہ صرف اس لیے سازش کی کہ میں نے امریکہ کو اڈے دینے کی مخالفت کی تو امریکہ جو ہے اس نے جی مجھے نکال دیا، ایک بیرونی سازش تھی اور مجھے اقتدار سے باہر کر دیا گیا۔ تو وہ سازش جو ہے اس کو کھول کر قوم کے سامنے رکھتے اور دکھاتے، وہ جو لیٹر تھا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں کابینہ کے اجلاس میں وہ لیٹر
وہ لیٹر دکھایا ہے، اور اس وقت کا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو 65,000 جعلی ووٹ لے کر 3 سال سٹے آرڈر کے اوپر ڈپٹی اسپیکر رہا قومی اسمبلی کا، وہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ ہے وہ لیٹر، یہ وہ مراسلہ ہے جس کو میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا عمران خان کے خلاف یہ بیرونی سازش تھی، اگر میں قوم کو دکھا دوں تو وہ بڑی خفیہ چیزیں ایکسپوز ہو جائیں۔ تو جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، ان کیمرہ بریفنگ اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، کوئی بیرونی سازش نہیں، اس کی وضاحت آ گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور افواج پاکستان کی طرف سے۔ اب ایک جج صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہمارے ملک میں پرانا وتیرہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ریاست اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، پولیس کی جگہ رینجرز کو بھیجیں گے اور کالر سے پکڑیں گے تو عوام میں انتشار بڑھے گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس انوار الحق پنو۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک منتخب وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس کو بھی گریبان سے پکڑا گیا، اس کو بھی کالر سے پکڑ کر اس کو وہاں پر تختہ دار پر لٹکایا گیا، تب یہ جج صاحبان جو ہیں یہ کیوں نہیں بولے؟ تب تو شاید انوار الحق پنو صاحب نہ ہو، میں ویسے پچھلوں کی بات کر رہا ہوں، تب جسٹس مولوی مشتاق صاحب تھے نا، جو ان کا فیصلہ ہے وہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ جس عدالت میں یہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، جسٹس مولوی مشتاق صاحب، تو ان کی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا، بہت اچھا ہوتا کہ جسٹس انوار الحق پنو صاحب یہ بات کرتے کہ اگر ایک منتخب وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پر نکالا گیا، اگر اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تو اس وقت یہ رولا ڈالا جاتا یار، اس وقت کہا جاتا کہ یہ غلط تھا۔ اگر ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پر فارغ کیا گیا تو اس کا مطلب وہ بھی غلط کیا گیا۔ تو پھر مثالیں تو ہمارے پاس بہت سی ہیں، سب کو ایک ساتھ جوڑ لیں، سب کو سامنے رکھ لیں اور کمپیریزن کر لیں، لیکن سر اس طرح سے نہیں چلے گا نظام عدل کے عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے، اور عمران خان لاڈلا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ لاڈلے نہیں ہیں، اور عمران خان اس نظام کا بینیفیشری ہے اور دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ کسی اور طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ ریاست نے اپنی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا، ریاست کی ریٹ کو عمران خان نے چیلنج کیا، ریاست کی ریٹ کو عمران خان نے چیلنج کیا، ریاست کو یرغمال بنایا، ریاست کے خلاف اپنے کارکنوں کے اندر اشتعال انگیزی پیدا کی، ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا، یہ عمران خان نے اکسایا۔ ریاست کے خلاف جو سازش کی وہ عمران خان نے کی۔ ان جج صاحبان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا عمران خان صاحب سے کہ جو عمران خان صاحب نے وہ جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفتاری کے بعد جس طرح سے انہوں نے ملک میں افراتفری پھیلوائی، جس طرح سے انہوں نے ملک میں خانہ جنگی کرائی، اب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو اس کے بعد جو ہمارا بیانیہ ہوگا وہ بڑا جارحانہ ہوگا، اور میں پھر بتا رہا ہوں، میں وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہو جائیں گے۔ تو عمران خان جو بیسیکلی نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اتنے بڑے لیڈر تو ہیں نہیں، ان کی گرفتاری پر بھی لوگوں نے دیکھا کتنے کو کارکن تھے، 100-200 کے قریب آئی تھنک مسلح جتھے تھے۔ تو اب اس عدالت نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے، دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے، تو سر پھر بہت اچھی بات ہے، پھر یہ باقی لیڈران بھی بہت اچھے ہوں تو یہ عدالتوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم بھی پیش نہیں ہوتے، اب کسی کو توہین عدالت کا نوٹس، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ نے الیکشنز نہیں کروائے، تو بہت اچھی بات ہوگی کہ حکومت جا کر عدالت کو کہے کہ بھائی باقی صوبے جو ہیں وہ یتیم ہیں۔ نہیں، مطلب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر بادی نظر میں اپنے اس حکم کی خلاف ورزی ہے جس میں 4 ججز 3 ججز کے اوپر باری تھے، اور 4-3 کا اکثریتی فیصلہ یہ کہ از خود نوٹس 4-3 سے خارج ہوا، وہ چیف صاحب اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3 رکنی بینچ، بھائی 3 رکنی بینچ سے پہلے تو یہ فیصلہ طے کر لیں کہ جو 4 ججز نے فیصلہ دیا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس ستر من اللہ، کیا وہ 4 ججز اس عدالت کے جج نہیں ہیں؟ وہی 9 رکنی بینچ بنا تھا، تو چیف جسٹس صاحب اسی دن کہہ دیتے ان 4 ججز کو کہ جی آپ نے فیصلہ نہیں دینا، پھر تو حکومت کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہوتا۔ اب جب ایک عدالت کا فیصلہ آیا، ایک آنریبل کورٹ کا فیصلہ آیا، ایک معزز عدالت نے کہا کہ جی ہمارے 4 ججز نے فیصلہ دیا، تو ان 4 ججز کے فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں اسی عدالت کے سربراہ، اسی عدالت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ حیرانگی ویسے مجھے اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر عمران خان کے لیے نظام انصاف کچھ اور ہے تو سر پھر لگائیں تالا، پارلیمنٹ نو کہو کہ ٹھیک ہے تسی گھر جاؤ، سارے گھر چلے جائیں،
اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ملک کا حال ایمرجنسیاں لگا دیجیے. اسی طرح یہ ملک ٹھیک ہوتا ہے تو ہو جائے. مہنگائی جس کی وجہ سے ہوئی, ڈالر جس کی وجہ سے مہنگا ہوا, جب سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں IMF کے ساتھ جو ہونے والے معاہدے تھے, بیسیکلی عمران خان نے پاکستان کا جو کھانا خراب کیا اپنے دور میں, آج اس بات کو تسلیم کرنے سے کوئی انکاری نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا جو سونامی ہے وہ عمران خان کے دور میں آیا. مہنگائی عمران خان کے دور میں ہوئی. مہنگائی جو ہے اس کو عمران خان کے دور میں بڑھایا گیا. عمران خان کے دور میں پاکستان میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مسلط کی گئیں. لیکن آج اس بات کو کوئی بھی ماننے سے انکاری نہیں ہے, سب مانتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی تھی, تو سر ہمیں بھی پھر دکھایا جائے کہ کی ہو رہا سی عمران خان کے دور چ. لیکن اس طرح سے یہ سارا سسٹم نہیں چلے گا. وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے عدالتی فیصلے کے اوپر بھی تنقید کی کہ کس طرح سے عدالتیں ایک شخص کو ویلکم کر رہی ہیں اور وہ ملزم ہے, اور وہ ملزم ہونے کے باوجود وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا. اس کے اوپر اتنے سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں, اس کے اوپر چارجز ہیں, اس کے اوپر بڑے بہت سنگین الزامات ہیں, لیکن اس کے باوجود عدالتیں اگر اس کو ویلکم کر رہی ہیں تو سر یہ تو پھر ہمارے ملک میں نظام عدل پر بھی سوالیہ نشان ہے. پھر ہمیں خود سوچ لینا چاہیے. تو بہت جو زیادہ تکلیف ہے کچھ لوگوں کو. میری ایک صحافی دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ اصل تکلیف تو بھائی اس لیے ہو رہی ہے نا کہ دیکھو جس نواز شریف کو نکالا آج اس کا بھائی اقتدار میں ہے, تو یہ چیز بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی اور پھر بڑی بری لگ رہی ہے. پھر تکلیف کیا مروڑے اٹھ رہے ہیں پیٹ میں کہ یار وہ شہباز شریف اقتدار میں بیٹھا ہے, وہ اپنے اختیارات استعمال کر دے گا. مطلب ایک وزیر اعظم کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے. اگر وہ اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس قسم کے عملی اقدامات کرتا ہے تو پھر کیا وزیر اعظم توہین عدالت میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں فارغ ہو جائے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے اس معزز عدالت سے. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سیاست کس طرف جا رہی ہے, عدالتی فیصلے کس کے حق میں آ رہے ہیں, سارا کچھ قوم کے سامنے ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا, عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے مکافات عمل ہے, اور مکافات عمل اٹل ہے. عمران خان کو اگر کچھ سمجھتا ہے کہ کوئی بچا لے گا تو سر اس کی غلط فہمی ہے. یہ اس کی غلط فہمی جو ہے وہ تھوڑے دن تک یا کچھ دن تک دور ہو جائے گی, یا بہت بھی ہوا تو کچھ لوگوں کے جانے کے بعد دور ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو ابھی کڑا وقت آیا ہی نہیں. جس دن آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گے اور لوگ چیخیں ماریں گے اور لوگ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور وہی ہوگا جو عمران خان نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.